अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सूरह अल-मुदस्सिर पारा नंबर 29 की आयत नंबर 1 था 20 तक का तर्जुमा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल मुदस्सिर, ए कपड़े में कंबल में लिपटने वाले, कुम फ़अंज़िर, खड़ा हो जा पस डरा, व रब्बा का फ़कब्बिर, और अपने रब की पस बड़ाई बयान कर, व सियाबा का, और अपने कपड़े फ़तहिर, पाक रख, व रुज़ा, और नापाकी को फ़हजुर, छोड़ दे, वला तमनुन, और ना एहसान कर, तस्तक्सिर, ज़्यादा हासिल करने की नीयत से, वली रब्बी का, और अपने रब के लिए फ़स्बिर, पस सब्र कीजिए, फ़ैज़ा, पस जब नुक़िरा, जब सूर फूंका जाएगा, फिर नाक़ूर, सूर में, फ़ज़ालिका, पस वो, यौमाइज़िन, वो दिन, यौमुन असीर, एक दिन होगा मुश्किल, अलल काफिरीना, काफरों पर, गैरुन यसीर, आसान नहीं होगा। ज़ारनी, मुझे छोड़ दो, वमन खलक़तु वहीदा, और जिसको पैदा किया मैंने अकेले, वजअलतु, और लाहू, और बनाया मैंने उसके लिए, मालम ममदूदा, लंबा माल, लंबा चौड़ा, व बनीना शहूदा, और बेटे हाजिर, व महत्तु, और तैयार किया मैंने उसके लिए, तमहीदा, हर तरह का सामान दुनिया तैयार करना। सुमा, फिर यतमा, वो तमा करता है, नज़ीद के मज़ीद मिले, कल्ला, हरगिज़ नहीं, इन्नहु काना, बेशक वो, लिआयातिना अनीदा, हमारी आयतों का अनीदा मुखालिफ है। सउरहिकुहु, अनकरीब हम उसको चढ़ाएंगे, सऊदा, तंग घाटी पर, इन्नहु फ़क्कारा, पस बेशक उसने गौर फ़िक्र किया, वक़द्दरा, और बात बना ली, फ़कुतिला, कैफ़ क़द्दरा, पस मारा जाए कैसी उसने बात बनाई, सुम्मा कुतिला कैफ़ क़द्दरा, फिर मारा जाए उसने कैसी बात बनाई। बा मुहावरा तर्जुमा। ए कंबल में लिपटने वाले, उठ खड़ा हो, पस डरा, और अपने रब की बड़ाई बयान कर, और अपने कपड़े पाक रख, और पलीदी को पस छोड़ दे, और इस नियत से एहसान ना आकर के ज़्यादा हासिल करे, और अपने रब के लिए सब्र करो। सो जब सूर में फूंका जाएगा तो वो उस दिन एक मुश्किल दिन है, काफरों पर आसान नहीं है। छोड़ दो मुझे और उस इंसान को जिसे मैंने अकेला पैदा किया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह मुदस्सिर पारा नंबर 29 की आयत नंबर 1 ता 20 तक की तफसीर। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी, वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा। सूरह मुदस्सिर, मुदस्सिर का मानी है कंबल में लिपटने वाले। आयत नंबर, इसकी आयत है 56 आयतें, और रुकू हैं इसके 2। शुरू की आयत, या अय्युहल मुदस्सिर। दरअसल ये जो है ना, ये सूरत और पिछली सूरत मुज़म्मिल, इनकी दोनों की स्टार्ट शुरू की तफसीर एक ही है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पर पहली वही आई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। इसके बाद कुछ अरसे के लिए वही रुक गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमगीन रहने लगे। जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी जो हैं रज़ियल्लाहु अन्हु ने वही रुक जाने के इस अरसे के मुतल्लिक़ ज़िक्र करते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान किया कि आपने फरमाया, इस हालत में कि मैं चला जा रहा था, मैंने आसमान की तरफ से एक आवाज़ सुनी, निगाह उठाई तो देखा वो फ़रिश्ता जो हिरा में मेरे पास आया था, ज़मीन और आसमान के दरमियान एक कुर्सी पर बैठा था। मैं उसको देखकर डर गया और वापस आकर कहा, मुझ पर कंबल ओढ़ा दो, मुझ पर कंबल ओढ़ा दो। फिर अल्लाह ताला ने ये आयतें नाज़िल फरमा दी, या अय्युहल मुदस्सिर। तो शुरू की आयत है या अय्युहल मुदस्सिर। इसमें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को, जो हमने पीछे कहा कि प्यार से कहा गया कि ए चादर ओढ़ने वाले, उठ, कुम, खड़ा हो जा। फ़अंज़िर, इस आयत में और इसके बाद वाली आयत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत के आगाज़ का हुक्म दिया गया। सूरह अलग के शुरू में आपको वो वही पढ़ने का हुक्म हुआ था जो नाजिल हुई थी। अब वही के अहकाम के मुताबिक लोगों को नसीहत करने और डराने का हुक्म दिया जा रहा है।
کہ وہ صاف اختیار کرو جو دائی کے لیے، دعوت دینے والے کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے چیز سستی اور غفلت ہے، اس کو چھوڑ کر کمر باندھ لو۔ اللہ کے علاوہ دوسری چیزوں کی پوجا کرنے والوں کو ڈراؤ۔ وَرَبِّكَ فَكَبِّرْ، یعنی اپنے رب کی بڑائی بیان کرنی ہے۔ دعوت دیتے وقت کوئی کتنا بڑا سردار یا مالدار یا بادشاہ یا بدماش کوئی بھی ہے نا، اگر اس کی بڑائی تمہاری دعوت کے لیے رکاوٹ بن رہی ہے تو اس کو بڑا نہ جانو، بلکہ اپنے رب کو بڑا جانو۔ جب تمہارے دل و دماغ میں اور تمہاری آنکھوں کے سامنے صرف اللہ ہی بڑا ہوگا تو ساری مخلوق تمہاری نظروں میں کمتر ہوگی، نیچے ہی ہوگی، اور تمہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات اور توحید کے احکامات پہنچانے میں کوئی بڑائی تمہیں روکے گی نہیں۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، کافر لوگ کتنے بھی صاف ستھرے ہوں اپنے کپڑے پاک نہیں رکھتے، نہ انہیں پیشاب سے پرہیز ہوتا ہے، نہ استنجے کی فکر ہوتی ہے، نہ غسل جنابت کا حکم ہوتا ہے، تو خیال ہوتا ہے تو یہاں بھی حکم ہوا کہ آپ اپنے کپڑے پاک رکھیں۔ جب کپڑے پاک رکھنا ضروری ہے تو ظاہر ہے جسم پاک رکھنا تو پہلے نمبر پہ پھر آ جاتا ہے۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، یعنی ناپاکی چھوڑ دے تو یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام ایسا کچھ بھی نہیں تھا، لیکن تاکیدی حکم کیا گیا کہ ایسا نہیں کرنا۔ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، یعنی اس نیت سے کسی پر احسان نہ کریں کہ وہ مجھے اس سے زیادہ ملے گا۔ ایسے ہی ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے، دیکھتے ہیں کون کتنا امیر ہے، اس سے اتنا زیادہ ملوں کہ وہ زیادہ اس کے ساتھ برتاؤ اچھا کروں تاکہ وہ میرے ساتھ اس سے بڑھ کر کرے۔ تو یہاں پہ یہی بات کہی جا رہی ہے کہ نہ تو آپ نے احسان اس نیت سے کرنا ہے کہ مجھے زیادہ ملے گا، نہ راہ حق کی طرف رہنمائی کے احسان پر کسی سے کوئی امید رکھنی ہے، نہ کسی کو کچھ دے کر اس سے زیادہ حاصل کرنے کی طلب رکھنی ہے۔ توقع بھی اور طلب بھی صرف اپنے پروردگار سے رکھنی ہے۔ یعنی جو دائی ہونا چاہیے، اللہ کی طرف دعوت دینے والا، اس کی طبیعت ہر قسم کے لالچ طمع سے پاک ہونی چاہیے۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، یعنی آپ کسی پر جو احسان کریں یا کچھ عطیہ دیں اس کا بدلہ اپنے رب سے ہی لینا ہے۔ کوئی مصیبت پریشانی آئے یا وہ تنگ کریں تو اپنی ہمت کو نہیں چھوڑنا۔ آیت نمبر 8 اور 9، فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّقُورِ، یعنی جس دن سور پھونکا جائے گا، یعنی ڈرانا ہے ان کو قیامت کا ذکر کر کے کہ اس دن ہر چیز فنا ہو جائے گی، لوگ دوبارہ قبروں سے نکل کر اللہ کے سامنے پیش ہو جائیں گے، تو وہ ایک بڑا ہی مشکل دن ہوگا۔ اس دن علی الکافرین غیر یسیر، کافروں پر تو بالکل بھی آسان نہیں ہوگا، لیکن مومنوں کو کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ ذرنی ومن خلقت وحیدا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو جو جھٹلا رہے تھے اس میں سب سے پیش مکہ کے بڑے سردار تھے، بڑے بڑے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی خوشحالی بھی دی ہوئی تھی، دنیاوی نعمتیں بڑی تھی، بڑی فراوانی تھی ان کی، مگر انہوں نے مال، اولاد، اقتدار، ان سب پر اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلا دیا، اور کتاب پر ایمان لانے کی بجائے اسے جادو اور انسانی کلام قرار دیا۔ استغفر اللہ۔ تو یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو آیت ہے نا، ایک آدمی تھا ولید بن مغیرہ، وہ ایسے لوگوں میں شامل تھا، تو وہ متکبر تھا۔ تو یہاں پہ مقصد سارے لوگ آ جاتے ہیں جو ایسی صفات رکھتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا میں نے اس کو اکیلے نے پیدا کیا، خلقت وحیدا، تو میں اکیلا ہی اس سے نمٹ لوں گا اگر وہ باز نہیں نہ آ رہا۔ میں نے کیا کیا، میں نے تو اس کو مال دیا، اولاد دیا، اس کو حاضر رہنے والے فرما بردار بیٹے دیے، سب کچھ دیا، ساری نعمتیں دی، اس کے باوجود ثم یطمع ان ازید، پھر بھی وہ امید رکھتا ہے کہ اسے اور دوں گا۔ یعنی اتنا کچھ ملنے کے باوجود دنیا میں اس کی ہرس ختم نہیں ہوئی، بلکہ آخرت سے بھی امید رکھتے ہیں کہ اگر ملا وہاں آخرت قائم ہوئی نا تو ہمیں ہی ملے گا سب کچھ، پہلے تو مانتے ہی نہیں۔ کل اللہ نے فرمایا ایسا نہیں ہوگا، کبھی نہیں، ہرگز نہیں ایسا ہوگا کہ ان کی خواہش پوری ہو۔ جب وہ اللہ کی آیتوں کی مخالفت کر رہے ہیں تو پھر کیسے ان کی خواہش پوری کی جا سکتی ہے؟ اللہ نے فرمایا سأرہقہ صعودا، یعنی میں انہیں قیامت کے دن ایک مشکل گھاٹی پر چڑھنے پر مجبور کر دوں گا،
क़यामत के दिन की और जहन्नम की मुसीबतें झेलने पर मजबूर करने को दरअसल मुश्किल चढ़ाई की तकलीफ़ कहा जा रहा है। हदीस में आता है कि अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि सऊद आग का एक पहाड़ है जिस पर काफिर हमेशा 70 बरस चढ़ता रहेगा और इतना ही अरसा उतरता रहेगा। लेकिन बहरहाल इसकी सनद कमज़ोर है, लेकिन वाज़े तो है ना आग का पहाड़। आयत नंबर 18 से 25 इन्नहु फक्करा व कद्दरा। काफिरों को मुश्किल ये थी कि वो लोग कुरान मजीद से दूर रखने के लिए जो भी कोई आयत उतरती उसको मानते नहीं थे, उस आयतों के मतलब खुद भी इनकार करते थे, दूसरों को भी रोकते थे। वो कुरान को कभी शेर कहते, कभी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को जादूगर कहते, तो ये सारी बातें वो करते थे। तो अल्लाह ने बताया कि शायर जो होते हैं उनका तो दिमाग ही कहीं हर वक्त कहीं और रहता है, ख्याली दुनिया में गुम रहते हैं। उन्होंने कहा ये कलाम ऐसा है ऐसे, तो अल्लाह ने फरमाया कि उनको चैलेंज दो। आज भी, आज के दौर में भी यूरोप, अमेरिका, जो भी कहीं भी कोई भी तहकीकी इदारे हैं वो कितना कुछ भी करते हैं, वो चाहे कितने भी बड़े बड़े PhD करने वालों को से कहीं कुरान मजीद जैसा कोई कुछ किताब बना के ले आए तो नहीं कर सकते, ना कर सकें कभी और ना कभी कर सकेंगे। इन्नहु फक्करा व कद्दरा सुम्मा अदबरा वस्तकबरा। यही बताया जा रहा है कि उनके जो कैफियत हैं उनकी काफिरों की बताई जा रही हैं। वो दरअसल ऐसी कैफियत का इजहार करके ये ज़ाहिर करना चाहते हैं कि वो अपने दिमाग की आखिरी क़ुव्वत तक को इस्तेमाल करके ये नतीजा निकाल रहे हैं, इसलिए अपने बुरे बुरे मुँह बना रहे हैं, तकब्बुर से पीठ फेर रहे हैं। इससे ये बात साफ ज़ाहिर होती है कि ये बात इंसाफ से नहीं कह रहे, बल्कि सिर्फ तकब्बुर और दुश्मनी की वजह से ऐसा कह रहे। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह मुदस्सिर पारा नंबर 29 की आयत नंबर 21 ता 40 तक का तर्जुमा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुम्मा नज़रा, फिर उसने देखा, सुम्मा फिर अबसा, फिर उसने तैवरी चढ़ाई, अबसरा और मुँह बनाया, सुम्मा फिर अदबारा, फिर उसने पीठ फेरी, वस्तकबरा और तकब्बुर किया। फ़काला, पस उसने कहा, फिर कहा, इन हाज़ा, नहीं है ये, इल्ला मगर सिहरुन यूसर, जादू है जो चला आ रहा है। इन हाज़ा, नहीं है ये, इल्ला मगर कौलुल बशर, किसी इंसान का, बशर का कौल है। उसली ही सकर, अन करीब हम उसको दाखिल करेंगे सकर में, जहन्नुम में। फमा अदरा का, तुझे क्या पता, माँ सकर के सकर क्या है, जहन्नुम क्या है। लतुब की, ना तो वो बाकी रखती है, वला तज़र, और ना छोड़ती है। लव्वाहतुल लिल बशर, जुलस देगी इंसान की जिल्द को, चमड़े को, बशर चमड़े को। अलैहा, इस पर 19 मुकर्रर हैं यानी फरिश्ते। वमा जालना अस्हाबन नारी, और नहीं बनाया हमने अस्हाबन नारी, जहन्नमियों के जो दरोगे हैं, इल्ला मगर मलाइका फरिश्ते। वमा जालना, और नहीं बनाया हमने इद्दातहुम, जो उनकी गिनती है, इसलिए नहीं बनाई, इल्ला मगर इस वजह से, फितनता, आजमाइश, लिल्लज़ीना कफ़रू, जो काफर हैं उनके लिए फितना है। लियस्तयक़िना, ताकि यकीन कर लें, अल्लज़ीना उतुल किताबा, वो लोग जिनको किताब दी गई, वल मोमिनून, और ईमान वाले भी। वलियक़ूल अल्लज़ीना, और अलबत्ता कहें वो लोग, फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन, जिनके दिलों में बीमारी है, वल काफिरून, और काफिर लोग कहें, माज़ा, क्या, अरादल्लाह, इरादा है अल्लाह का, बिहाज़ा, इस मसला मिसाल के साथ, कज़ालिका, ऐसे, युज़िल्लुल्लाह, गुमराह करता है अल्लाह ताला, मन यशा, जिसको चाहे, व यहदी, और हदायत देता है, मन यशा, जिसको चाहे, वमा यालमु, और नहीं जानता, जुनूदा रब्बिका, तेरे रब के लश्कर के सिवा, इल्ला मगर हुआ वही।
وما ہیا اور نہیں ہے یہ الا مگر ذکر نصیحت ہے للبشر بشر کے لیے، انسان کے لیے۔ کلا ہرگز نہیں، والقمر چاند کی قسم، واللیلی اور رات کی، اذ ادبرا جب وہ جانے لگے، والصبح اور صبح کی، اذا جب اسفرا وہ روشن ہو جائے، انہا پس بشک لا احدی الکبر کہ یہ جو جہنم ہے کبر بڑی چیزوں میں سے ایک بڑی چیز ہے، نذیرا للبشر ڈرانے کے لیے بشر کو، لمن اس کے لیے، شاء جو چاہے، منکم تم میں سے، ان یتقدما کہ آگے بڑھے، او یا یتأخرا یا پیچھے ہٹے، کلو نفس ہر انسان، بما جو کہ کسبت اس نے کمایا ہے، رہینہ گروی ہے، وہ خود ہی یعنی گروی رکھا ہوا ہے اس کمائی کے بدلے میں، الا مگر اصحاب الیمین دائیں طرف والے، فی جنات جنتوں میں، یتسالون سوال کریں گے۔ با محاورہ ترجمہ۔ پھر اس نے دیکھا، پھر اس نے تیوری چڑھائی اور منہ برا بنایا، پھر اس نے پیٹھ پھیری اور تکبر کیا، پھر اس نے کہا یہ جادو کے سوا کچھ نہیں جو نقل کیا جاتا ہے، یہ انسان کے قول کے سوا کچھ نہیں، میں اسے جلد ہی سقر یعنی جہنم میں داخل کروں گا، اور تجھے کیا معلوم کہ سقر کیا ہے، جہنم کیا ہے، وہ نہ باقی رکھتی ہے اور نہ ہی چھوڑتی ہے، چمڑے کو جلس دینے والی ہے، اس پر 19 فرشتے مقرر ہیں، اور ہم نے جہنم کے محافظ فرشتوں کے سوا نہیں کسی اور کو بنایا، اور ان کی تعداد ان لوگوں کی آزمائشی کے لیے ہے جنہوں نے کفر کیا، تاکہ وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے اچھی طرح یقین کر لیں، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ایمان میں زیادہ ہو جائیں، اور وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے اور ایمان والے شک نہ کریں، اور تاکہ وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جو کفر کرنے والے ہیں کہیں کہ اللہ نے اس مثال دینے سے کیا ارادہ کیا ہے۔ اسی طرح اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور یہ باتیں بشر کی نصیحت کے لیے کافی ہیں۔ ہرگز نہیں، چاند کی قسم اور رات کی جب وہ جانے لگے، اور صبح کی جب وہ روشن ہو، بلا شبہ وہ جہنم یقیناً بہت بڑی چیزوں میں سے ایک چیز ہے، بشر کے ڈرانے کے لیے ہے، اس کے لیے جو تم میں سے چاہے آگے بڑھے یا پھر پیچھے ہٹے، ہر انسان اس کے بدلے جو اس نے کمایا گروی رکھا ہوا ہے، مگر دائیں طرف والے جنتوں میں سوال کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مدثر پارہ نمبر 29 کی آیات نمبر 21 تا 40 تک کی تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ ثم نظر، یہاں پہ ہم نے ولید بن مغیرہ کا ہی پیچھے پڑھا تھا، اور ہر کافر کا یہی رویہ تھا کہ قرآن کو آیت کو سن لیا، دیکھ لیا، غور کر لیا، لیکن مانا نہیں۔ غور کرنے کے باوجود اس نے کہا، دیکھنے کے باوجود منہ پھیر کے تکبر کر کے چلا گیا، کہنے لگا یہ تو جادو ہے، بلکہ یہ کسی انسان کا، بشر کا بنایا ہوا کلام ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اس کے اس رویے کی وجہ سے سأصلیہ سقر، ہم اس کو جہنم میں داخل کریں گے۔ سقر جہنم کا ایک نام ہے، ایک وادی بھی ہے، اس میں اس کو داخل کریں گے۔ وما ادراک ما سقر، یعنی صرف بتانے میں ہی اتنا سا علم ہے، اصل حقیقت کا تجھے نہیں پتہ، یعنی کسی انسان کو بھی نہیں پتہ کہ حقیقت کیا ہے۔ لا تبقی ولا تذر، یعنی وہ ان کی کوئی چیز جلانے سے باقی نہیں رکھے گی، اس پر بھی انہیں چھوڑے گی نہیں کہ ان کا قصہ تمام ہو جائے، بلکہ انہیں دوبارہ پہلے کی طرح بنا دیا جائے گا۔
اور جہنم انہیں پھر جلا دے گی۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یعنی نہ رحم کرے گی نہ چھوڑے گی۔ لواحۃ للبشر، پہلی اس صورت میں کیا ہوگا کہ مطلب یہ کہ وہ کھالوں کو جلا کر سیاہ کر دے گی۔ کھالوں کا ذکر خاص طور پر اس لیے کیا گیا کہ انسان اپنے آپ کو اپنے جس حسن پر وہ اس کو غرور ہوتا ہے، ناز ہوتا ہے، وہ اسی کھال ہی کی وجہ سے ہوتا ہے، یا وہ آدمیوں کو جلا دینے والی ہے۔ اس کا دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ وہ جسم پر چمکتی ہوئی نظر آئے گی، جیسے لوہا جب دہک اٹھتا ہے، گرم ہوتا ہے تو سرخ ہو جاتا ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم اجرنا من النار۔ علیہ 19 اللہ تعالیٰ نے جب جہنم پر جو فرشتے ہیں بتایا قرآن مجید میں کہ ان کی تعداد 19 ہے، تو اس کے ساتھ ہی جو لوگ مذاق کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، کافر کہتے تھے نا کہ 19 شخص ہم ہزاروں لاکھوں کا کیا بگاڑ سکتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا ان کے مذاق کا جواب دیا کہ ہم نے جہنم پر جن لوگوں کو مقرر کیا نا وہ فرشتے ہیں، تو فرشتہ تو ایک بھی ہو تو تم سب کے لیے کافی ہے۔ یہ جو جہنم کے فرشتوں کی تعداد بتائی گئی نہیں، اس کے اللہ تعالیٰ نے حکمت بھی بتا دی کہ کیوں بتائی گئی ہے۔ اللہ فتنۃ للذین کفروا، کہ حکمت اس کی کیا ہے کہ کافروں کی آزمائش ہو جائے گی۔ جو انہوں نے فضول بولنا ہے بول لیں، جو مذاق اڑانا ہے اڑا لیں، اور اہل کتاب کو اس کے حق ہونے کا یقین ہو جائے، کیونکہ یہ تعداد ان کی کتاب کے مطابق ہی تعداد بتائی جا رہی ہے، یا وہ اپنی کتابوں کی وجہ سے فرشتوں کی جو غیر معمولی قوتوں کو جانتے ہوں گے، اور ایمان والوں کا بھی مزید ایمان بڑھ جائے گا، اور اہل کتاب کو اور ایمان والوں کو اس کے حق ہونے میں، قرآن مجید کے اور قیامت کے حق ہونے میں کوئی شک نہیں رہے گا۔ ہاں، کافر اور وہ لوگ جن کے دلوں میں حسد اور بغض کا مرض ہے، وہ تو یہی کہیں گے نا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ مثال بیان کرنے کا کیا مقصد ہے۔ فرمایا دیکھ لو، ایک ہی بات ہے، مگر کسی کے حصے میں اس بات سے کیا ہوا، انکار آیا، اور کسی کو ایمان و یقین کی دولت نصیب ہو گئی۔ یہ کیا تھا پھر؟ یہ ان کے لیے فتنہ ہی ہوا نا، آزمائش ہی تھی نا۔ یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کا تقاضا ہم سے یہ ہے کہ ہم جو بات اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہمارے پاس آئے اس پر ہم کو یقین کرنا چاہیے اور ایمان لانا چاہیے، چاہے اس کی حکمت کے بارے میں ہمیں علم ہو یا نہ ہو۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودُ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، یعنی اللہ کے جو لشکر ہیں نا، وہ اللہ کو پتہ ہے فرشتوں کو کتنے لشکر، اللہ کے کتنے فرشتے ہیں۔ یہ جو 9 فرشتوں کا اعتراض کرتے ہیں نا کہ ہم اتنے سے فرشتوں سے لڑ لیں گے، تو اللہ نے بتایا کہ ان کو کیا پتہ میرے فرشتوں کی تعداد کتنی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حدیث جو معراج کی شریف کی حدیث ہے نا، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7ویں آسمان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، میرے سامنے بیت معمور کو ظاہر کیا گیا، میں نے جبرائیل سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ بیت معمور ہے، اس میں روزانہ 70,000 فرشتے نماز پڑھتے ہیں، جب یہ نکل جاتے ہیں تو اپنے آخری وقت تک دوبارہ یہاں نہیں آ سکتے، یعنی قیامت تک ان کی دوبارہ باری آتی نہیں ہے۔ کلا والقمر، ہرگز نہیں، یعنی جہنم یا اس پر معمور جو فرشتوں کی تعداد سے انکار کرنا درست نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کی قسم کھا کر بتایا کہ یقیناً جہنم یقیناً بہت بڑی چیز ہے، کہ اس کو مذاق نہ سمجھو۔ یعنی اب تم کو بتا دیا سارا کچھ، جو چاہے مان لے، جو نہیں لانا چاہتا تو ٹھیک ہے، اختیار دے دیا تم کو، جو چاہو اپنے لیے پسند کر لو۔ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اللہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا، وہ خود ہی کرتے ہیں۔ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ، یعنی جس طرح کوئی گروی چیز رکھی ہوتی ہے نا، تو اس وقت تک نہیں چھوٹتی جب تک وہ حق ادا نہیں کر دیا جاتا جس کے بدلے سے گروی رکھا ہوتا ہے۔ اسی طرح ہر انسان اپنے عمل کی وجہ سے گروی ہے اور گرفتار ہے، جب تک وہ عمل پیش نہ کرے جس کی ادائیگی اس پر فرض ہے، واجب ہے، تب تک وہ رہائی نہیں پا سکتا۔ ہاں، جنہیں دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا وہ گرفتار نہیں ہوں گے بلکہ اپنے اعمال کی وجہ سے رہا ہو جائیں گے۔ پھر اگلی آیت کا تعلق اس سے اگلی
تفسیر کے ساتھ ہے. ہم اگلے سبق میں انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھیں گے. وما علیہ الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ مدثر پارہ نمبر 29 کی آیات نمبر 41 سے 56 تک کا ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن المجرمین، مجرموں سے پوچھا جائے گا. ما سلککم، ما کس چیز نے تم کو ڈالا، فی سقر، سقر یعنی جہنم میں. قالوا وہ کہیں گے لم نہیں، نکو ہم تھے، من المصلین نماز ادا کرنے والوں میں سے نہیں تھے، نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے. ولم نکو نطعمی، اور نہ تھے ہم کھلاتے مسکین کو کھانا کھلاتے تھے. وکنہ نخوض، بلکہ ہم تھے مصروف ہوتے تھے، مع الخائضین فضول بےہودہ بحث میں. وکنہ، اور ہم تھے، نکذب جھٹلاتے، بیوم الدین قیامت کے دن کو، جزا کے دن کو. حتیٰ یہاں تک کہ آتانا آ گیا ہمارے پاس، حق یقینی آ گیا حق ہمارے پاس. فما پس نہ تنفعہم، نہ نفع دے گی ان کو، شفاعت سفارش، شافین سفارش کرنے والوں کی. فما لہم، تو انہیں کیا ہے، عن التذکرہ نصیحت سے، معرضین منہ موڑے ہوئے. کأنہم جیسے کہ حمر گدھے، مستنفرہ بدکنے والے، فرت جو بھاگتے ہیں، من قسورہ شیر سے. بل یرید، بلکہ چاہتا ہے، کل ہر امرئن آدمی، ہر انسان، منہم ان میں سے، ان یؤتیٰ کہ دیا جائے، کہ اسے دیا جائے، صحفاً صحیفے، منشرہ کھلے ہوئے، پھیلے ہوئے. کلا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، بلا بلکہ نہیں، وہ یخافون ڈرتے، آخرت سے. کلا ہرگز نہیں، انہو تذکرہ یقیناً یہ ایک یاد دہانی ہے. فمن پس جو کوئی شاء چاہے، ذکرہ نصیحت حاصل کرے. وما یذکرون، وہ نہیں نصیحت حاصل کرتے، الا مگر ان یشاء اللہ، جس سے اللہ چاہے. ہوا وہی، اہل التقوی وہی اس لائق ہے کہ اس سے ڈرا جائے. واہل المغفرہ، اور لائق ہے کہ بخش دے. باب محاورہ ترجمہ. جنتوں میں سوال کریں گے مجرموں سے، تمہیں کس چیز نے سقر میں ڈال دیا گیا. وہ کہیں گے ہم نماز ادا کرنے والوں میں نہیں تھے، اور نہ ہم مسکین کو کھانا کھلاتے تھے، اور ہم بیہودہ بحث کرنے والوں کے ساتھ مل کر فضول بحث کیا کرتے تھے، اور ہم جزا کے دن کو جھٹلایا کرتے تھے. یہاں تک کہ ہمارے پاس یقین آ گیا، پس انہیں سفارش کرنے والوں کی سفارش نفع نہیں دے گی. تو انہیں کیا ہے کہ نصیحت سے منہ موڑنے والے ہیں، جیسے وہ بدکنے والے گدھے ہوتے جو شیر سے بھاگیں. بلکہ ان میں سے ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اسے کھلے ہوئے صحیفے دیے جائیں. ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ آخرت سے ڈرتے نہیں. ہرگز نہیں، یقیناً یہ ایک یاد دہانی ہے. تو جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے، اور وہ نصیحت حاصل نہیں کریں گے مگر یہ کہ اللہ چاہے. وہی لائق ہے اس سے کہ اسے ڈرا جائے، اور لائق ہے کہ وہ بخش دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ مدثر پارہ نمبر 29 کی آیات نمبر 41 تا 46 تک کی تفسیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فی جنت یتساءلون، یہاں سے عن المجرمین، یعنی اصحاب الیمین جنتوں میں ایک دوسرے سے مجرموں کے بارے میں سوال کریں گے کہ فلاں مجرم کا کیا بنا، اور فلاں انسان کدھر گیا. ذرا جہنم ہی میں انہیں تلاش کریں. پھر جہنم میں جا کر دیکھیں گے اور وہ انہیں وہاں نظر آئیں گے، تو وہ کہیں گے ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں کس چیز نے داخل کیا. وہ پھر بتائیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، فضول بحثوں میں الجھے ہوئے تھے،
4 اسباب بیان کریں گے۔ پہلا کیا؟ نماز نہیں ادا کرتے تھے، دوسرا مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، تیسرا دین کی باتوں کو مذاق کرتے تھے، اور باقی فضول مجلسوں میں بیٹھ کر فضول بحث کرتے تھے، چوتھا یہ کہ قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے۔ حتیٰ اتانا الیقین، یعنی یقین سے مراد موت بھی ہے اور قیامت بھی ہے، یعنی موت آ گئی اور آج قیامت کا دن ہے، تو پھر سارے شکوک و شبہات دور ہو گئے، حقیقت سامنے آ گئی۔ تو کیا اس دن کیا ہوگا؟ فما تنفعہم شفاعۃ الشافعین، کیونکہ کافروں کے حق میں سفارش کی اجازت ہی نہیں ہوگی۔ اگر کوئی کرے گا بھی تو کافر کے حق میں قبول نہیں کی جائے گی۔ اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو لوگ مومن ہیں، موحد ہیں، مگر اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، انہیں سفارش فائدہ دے گی۔ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے انبیاء علیہ السلام، شہداء اور صالحین ان کی سفارش کریں گے اور ان کو جہنم سے نکالیں گے۔ یہ احادیث میں بھی اس کی وضاحت موجود ہے۔ فما علی من تذکرہ، یعنی ان کو کیا ہو گیا، کیوں انہوں نے منہ پھیرا ہوا ہے، کیوں دین سے بھاگتے ہیں۔ جنگل میں جنگلی گدھے ان کا شکار شیر کرتے ہیں نا، جنگلی گدھوں کا، تو وہ پھر گدھے آگے بھاگتے ہیں، جنگل میں گدھے شیروں سے ڈر کر بھاگتے ہیں۔ تو ایسے ہی ان کی مثال دی ایسے لوگوں کی گدھے کے ساتھ۔ بل یرید کل امرئ منہم، یعنی قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق واضح ہونے کے باوجود ان میں سے ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اسے تر و تازہ لکھی ہوئی تحریر ملی ہے، جو بھی طے بھی نہ کی گئی ہو، اور ان کے ہر شخص کو باقاعدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خط آئے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو مان لو۔ ٹھیک ہے، کل اللہ نے فرمایا ایسا تو کبھی نہیں ہو سکتا، ایسا تو ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ان میں سے ہر ایک کو کتاب نامہ دیا جائے، اور ان کے انکار کی وجہ یہ بھی نہیں ہے، بلکہ وہ کیا ہے، اصل میں نصیحت سے بھاگنے کی وجہ یہی ہے کہ وہ آخرت پر ایمان نہیں لے کے آتے، اور تمام خرابیوں کی جڑ بھی ان کی یہی کافروں کا ذکر ہو رہا ہے۔ جب تک یہ لوگ دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھتے رہیں گے اور اپنے آپ کو اللہ کے دیے ہوئے تقاضوں کے مطابق نہیں نہ ڈالیں گے تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کلا انہ تذکرہ، یعنی ان مشرکین نے جو قرآن مجید کو جادو یا انسانی کلام کہا ہے نا، یہ بات ہرگز درست نہیں ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے بندوں کے لیے یاد دہانی ہے، جو چاہے نصیحت حاصل کرے۔ یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا، وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، چاہے تو نیکی اختیار کرے یا برائی کی راہ اختیار کرے، یہ اس میں اللہ نے انسانوں کو اختیار دیا ہے۔ یعنی انسان کو ہدایت تب ملے گی، اللہ کے حکم کے بغیر تو ہدایت نہیں نہ ملتی، لیکن تب ملے گی جب وہ ہدایت کا متلاشی ہوگا، ہدایت کو تلاش کرے گا۔ سارا کچھ اسی کے ہاتھ میں، اس لیے اس کی شان ایسی ہے کہ اسی سے ڈرا جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، تاکہ وہ انسانوں کو بخش دے۔ الحمدللہ ہماری سورہ مکمل ہو گئی۔ اللہ تبارک ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔